उष्णा ने तालीम मुकम्मल की। अब वो आगे मज़ीद पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं पढ़ाया जा सकता था। उष्णा 3 बहन भाई थे, बाप दुनिया से चल बसा था, माँ हयात थी। उष्णा की ज़िंदगी बेहद हसीन और जमील थी। अल्लाह पाक ने बेपनाह खूबसूरत बनाया था। बड़ी बड़ी आंखें थी, भाई बड़े थे, सबकी शादी हो चुकी थी, बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अब बस उष्णा रह गई थी। उष्णा घर में फारिग थी तो सोचा क्यों ना कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लिया जाए मदरसा जाकर। अम्मी से इजाज़त ली तो माँ ने कहा ठीक है बेटी कर लो। उष्णा बहुत खुश थी। वो मदरसा जाने लगी और इसने 6 माह में तर्जुमा तफसीर कर लिया। अब उष्णा बाहिजाब बापर्दा रहने लगी थी। फिर कुछ यूं हुआ, उष्णा का दिल किसी के लिए धड़कने लगा। वो मोहल्ले का लड़का जिसका नाम साहिल था। साहिल कोई प्यारा या पढ़ा लिखा या कोई अच्छी जॉब नहीं करता था। ना जाने क्यों उष्णा को साहिल अच्छा लगने लगा। दोनों पहले तो निगाहों से मुलाकातें करने लगे। कभी उष्णा ने दरवाजे पर खड़ा होना और गली से गुजरते हुए साहिल ने देख लेना, और कभी छत पर खड़े इशारों से बातें। रफ्ता रफ्ता वो करीब आते गए। मोहब्बत का दिया रोशनाई देने लगा। दिल में खुशबू मोहब्बत महकने लगी। फिर पहली बार चांद रात ईद से 1 रात पहले साहिल हाथ में चूड़ियां लिए उष्णा को बुला रहा था। उष्णा दबे पांव दरवाजे पे आई। साहिल ने जल्दी से उष्णा का हाथ पकड़ा और हाथ पे एक बोसा किया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उष्णा ने गिफ्ट लिया और कहा अब जाओ, और हाँ, ये मेरा फ़ोन नंबर ठीक है। साहिल मुस्कुराते हुए चला गया। ईद के दिन उष्णा सच समझकर चूड़ियों की खूबसूरती, पायल की झंकार, गली से गुजरकर अपने चाचू के घर जा रही थी। साहिल सामने खड़ा देख रहा था। आशिक जब महबूब को देखे तो वो ज़माने को भूल जाता है और महबूब की आंखों में फना हो जाता है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करने लगी। याद रखना साहिल, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं खुद को इतना दर्द दूंगी कि तुम मेरे अंजाम पर रोने लगोगे। साहिल मुस्कुराया। क्या कह रही हो पागल, बहकी बहकी बातें ना किया करो। कभी कभी तो कसम से मुझे तुमसे डर लगता है। साहिल, बात डर की नहीं है, मोहब्बत की है जो मैंने तुमसे बेपनाह करती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में जीने लगी हूँ। तुम्हारी हर बात मेरी सर आंखों पे है। तुम कहो उष्णा बाजार की तवाइफ बन जाओ तो बन जाऊंगी। तुम कहो उष्णा मेरे घर की इज्जत बन जाओ तो बन जाऊंगी, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। मैं नफसियाती नहीं हूँ साहिल, मैं बावफा लड़की हूँ। मोहब्बत अरूज पे थी। साहिल ने अपने घर बात की। चूंकि उष्णा बहुत प्यारी पढ़ी लिखी भी थी, साहिल के घर वालों को कोई एतराज़ ना था। कुछ दिन गुजरे। साहिल के अम्मी अब्बू उष्णा के घर आए। उष्णा की माँ से रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा आपका बेटा कोई काम धंधा करता नहीं है और मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई 4 पैसे कमाने वाला लड़का ढूंढूंगी। उष्णा की माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब साहिल को पता चला तो तड़पने लगा। अब दिल चाह रहा था उष्णा को भगा कर ले जाए, लेकिन घर में अपनी जवान बहन की जानिब देखता और खामोश हो जाता। मैं उष्णा को ले जाऊं और कोई मेरी बहन के साथ ना ऐसा करे। अब दोनों रो रहे थे। क्या करूं, साहिल ने मुस्कुरा के कहा मेरी जान, मैं दुबई चला जाता हूँ। तुम्हारी अम्मी से बात कर लेते हैं, 2 साल में खुद को सेटल कर लूँगा। उष्णा की अम्मी से बात की तो फैसला ये हुआ साहिल दुबई चला जाए, 4 पैसे कमाने लग जाए तो हम दोनों की शादी कर दें। साहिल को अभी 8 माह हुए थे। साहिल की वहाँ किसी के साथ लड़ाई हो गई। वहाँ की पुलिस ने साहिल को जेल में डाल दिया। इधर उष्णा की माँ को एक रिश्ता किसी ने बताया। लड़का प्रॉपर्टी डीलर था। अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था। हाँ, बस उष्णा से कोई 10 साल बड़ा था। माँ ने इस रिश्ते की बात चलाई। इस लड़के का नाम तौहीद था। तौहीद से मुलाकात हुई। तौहीद ने बताया इसके माँ बाप नहीं हैं, एक बहन है, वो भी कराची रहती है अपने बच्चों के साथ। तौहीद का घर देखा, महलनुमा घर था, 2 अदद कारें भी खड़ी थी। उष्णा की माँ को तौहीद बहुत पसंद आया। उष्णा से बात की तो उष्णा ने साफ इनकार कर दिया। मैं मर सकती हूँ लेकिन साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। माँ ने उष्णा को मजबूर किया। शादी के लिए उष्णा को अपनी कसम दी। तौहीद से शादी करो। उष्णा रोती चीखती रही। इधर साहिल का नंबर बंद था। क्या करती, किसको बताती? भाई जो पूछते ना थे, माँ के सामने कोई बोलता ना था। माँ ने खुदकुशी की कोशिश की। अगर शादी ना की तो तुमने तौहीद से, तो मैं खुद को आग लगाकर जला दूंगी। कुछ ना, बेबस हो गई। जबरदस्ती तौहीद से शादी करवा दी। चीख चीख कर रोते हुए उष्णा ने तौहीद को कबूल किया। क़यामत क्या होती है कभी इससे पूछना, जिसके दिल में तो कोई और धड़कता हो और इसका हाथ किसी और के हाथ में हो। मौत क्या होती है इससे पूछना, जिसके ख्वाबों में कोई और जीता हो और जिस्म का हकदार कोई और हो। उष्णा तौहीद के साथ विदा हो गई। सच तो ये था, अब साहिल के बिना उष्णा ने जीना छोड़ दिया था। उष्णा थी तो खूबसूरत, लेकिन अब खूबसूरती मांद पड़ने लगी थी, क्योंकि इसे लगता था साहिल जानबूझकर इसे छोड़ गया था।
نہ کوئی فون نہ کوئی کال۔ ساحل کے گھر والے بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ توحید نے آہستہ سے کہا، اشنا اب میری بیوی ہو تم، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تم کسی سے پیار کرتی تھی، بھول جاؤ اب اسے اور مکمل میری ہو کر رہو۔ اشنا کانپتی آواز میں بولی، میں اس شادی کو شادی نہیں مانتی، یہ سودا کیا ہے تم نے میری ماں کے ساتھ۔ توحید پیار سے بولا، اشنا میں بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ تو کسی نے کوئی سودا کیا نہ کوئی زبردستی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو یہ گھر تمہارا ہے، تم اس کی مالکن ہو، میرا سب کچھ اب تمہارا ہے۔ اشنا روتے ہوئے بولی، توحید مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس بار توحید کو غصہ آیا، اس نے اشنا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کتے کی طرح بھونکنا بند کرو، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بکواس نہ سنوں۔ اشنا رونے لگی، میری امی نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد توحید پاس آیا، اشنا سوری میری جان۔ غصے میں ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اشنا نے آنسو صاف کیے، کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ دن گزرنے لگے، ساحل دبئی میں جیل سے رہا ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا اشنا کی شادی ہو گئی ہے تو وہ پاکستان آیا۔ اس نے کافی تماشا کیا اشنا کی ماں کے ساتھ، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ساحل کے ماں باپ نے سمجھایا، بیٹا اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ساحل کی شادی بھی ہو گئی، کسی اور کے ساتھ اب وقت گزرنے لگا تھا۔ اشنا خاموش ہو گئی تھی، اس نے توحید کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہاں ایک لڑکا توحید کا ہمسایہ، وہ اشنا پہ عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اشنا کو باتوں ہی باتوں میں اپنی عاشقی کا اظہار کرتا تھا۔ وہ اشنا سے ہمدردی کرتا، اشنا سے محبت بھری باتیں کرتا۔ اشنا سمجھتی تھی وہ لڑکا عادل کس نظر سے بات کرتا ہے، لیکن خاموش رہتی۔ توحید ہر روز اشنا کو ڈنر کروانے باہر لے کر جاتا، وہ بڑے بڑے ہوٹل میں لے کر جاتا، کینڈل نائٹ ڈنر کیا کرتے تھے۔ توحید نے اپنا ATM کارڈ اشنا کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، میری جان جو دل چاہتا ہے خریدو، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، سب پیسہ تمہارا ہے۔ اشنا خاموش رہتی۔ اشنا کو ایک دن ساحل کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اشنا نے اس لڑکے کو اپنی ساری بات بتائی جو ان کا ہمسایہ تھا، اور اشنا کو چاہنے لگا تھا۔ عادل سے کہنے لگی، مجھے کسی طرح سے ساحل کا نمبر لا دو۔ عادل مسکرا کر بولا، اشنا لا دوں گا، مجھے بتاؤ ساحل کا گھر کہاں ہے۔ عادل کو ایڈریس دیا۔ عادل بھی ٹھہرا عاشق، اس نے سر توڑ کوشش کی اور نمبر ڈھونڈ نکالا، اشنا کو لا کر دیا۔ اشنا گھر میں اکیلی رہتی تھی کیونکہ توحید کے بقول اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ عادل پاس بیٹھا تھا، اشنا سے کہنے لگا، آپ کا ساحل تو دبئی رہتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، یہ اس کا نمبر مشکل سے ملا ہے۔ اشنا نے تھینکس ادا کیا۔ عادل نے آہستہ سے کہا، اشنا ایک بات پوچھوں؟ اشنا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے بولا، آپ کا شوہر توحید ہر روز آپ کو ڈنر کے لیے لے کر جاتا ہے، پھر آپ دیر رات واپس آتے ہیں تو آپ گھر میں کھانا بنا لیا کریں، کیا آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ اشنا کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو جھلک آئے تھے۔ آہستہ سے بولی عادل، کچھ سوالات کے جواب ہوتے ہوئے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اشنا نے کہا، اب تم جاؤ، توحید آتا ہوگا۔ توحید گھر آیا۔ اشنا میری جان تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اشنا آہستہ سے بولی، توحید آج میرا دل نہیں ہے باہر جانے کا۔ توحید مسکرا کر بولا، کیوں میری جان؟ اشنا کانپتی آواز میں بولی، تھک گئی ہوں میں، نہ جانے کیوں توحید، میں آپ کے ساتھ پچھلے 4 سال سے رہی ہوں، کیا آپ مجھے اب طلاق دے سکتے ہیں؟ توحید غصے سے بولا، بکواس نہ کرو۔ توحید اتنا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اشنا نے ساحل کا نمبر ڈائل کیا۔ ساحل نے دیکھا پاکستان کا نمبر ہے۔ فون کان کے ساتھ لگایا، ہیلو۔ دوسری جانب سے آواز آئی جس میں نہ جانے کتنا درد تھا، ہیلو ساحل۔ اشنا کی آواز سنتے ہی تڑپنے لگا۔ ساحل خاموش ہو گیا، خود کو سنبھالا۔ اشنا روتے ہوئے بولی، ساحل کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ ساحل نے پیار سے بولا، ہاں اشنا بتاؤ کیسی ہو؟ اشنا رونے لگی، ساحل میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ساحل نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اشنا چیخ کر رونے لگی، میں بکھر چکی ہوں ساحل، مجھ پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مجھے بچا لو آ کر۔ ساحل میں کیسے بتاؤں میں کس درد سے گزر رہی ہوں؟ ساحل حوصلہ دیتے ہوئے بولا، اشنا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنے میں توحید دروازے پہ کھڑا سن رہا تھا باتیں اشنا کی، جلدی سے دروازہ کھولا، اشنا کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا، کتی کمینی کس عاشق سے بات کر رہی ہو؟ توحید نے اشنا کو 3-4 تھپڑ مار دیا۔ اشنا اب بس توحید سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پہ؟ نہ ماں باپ سننے کے لیے تیار تھے، نہ بھائی۔ اشنا نے پھر ایک سخت فیصلہ کیا، عادل کو فون کیا جو پیار کرتا تھا اشنا سے، اسے کہا، عادل ایک آخری کام کرو گے میرے لیے؟ عادل نے اشکانہ انداز میں کہا، ہاں۔ اشنا نے عادل سے کہا، کیا مجھے چوہے مارنے والی دوا لا کر دے سکتے ہو؟ عادل چونک گیا، اشنا کیا کہہ رہی ہو آپ؟ اشنا نے قسم دی، مجھ سے پیار کرتے ہو تو لا دو۔ عادل نے دوسرے دن چوہے مارنے والی دوا لا کر دے دی۔ اشنا نے شام کو ڈنر پہ جانے سے پہلے چائے میں ملائی اپنے شوہر توحید کو پلا دی۔ چند منٹ گزرے، توحید تڑپنے لگا، زمین پہ گر گیا۔ اشنا نے کلہاڑی اٹھائی اور توحید کے سر پر وار کیے کہ سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنے میں عادل گھر آیا، دیکھا
توحید زمین پہ خون میں لت پت پڑا ہے۔ اشنا پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ عادل منظر دیکھ کر بھاگ گیا۔ اشنا چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب اشنا بھی وہاں سے بھاگنے لگی تو محلے والوں نے دیکھا اشنا کے کپڑے خون سے لت پت ہیں۔ اشنا کو پکڑ لیا۔ پھر راز کھلا، اشنا نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کو کال کی اشنا کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ اشنا خاموش تھی۔ بہت بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ سب لوگ اشنا پر تھوکنے لگے۔ عورت کے نام پر دھبا ہو، کچھ کہنے لگے اس کو سنسار کر دو، کچھ نے کہا اس ظالم عورت کو چوراہے پہ سولی چڑھا دو۔ اشنا کو تھانے لے گئے۔ اشنا نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ پھر ایک نیوز چینل کا رپورٹر آیا۔ اس نے مائک پکڑا، اشنا سے پوچھا کتنی بدبخت لڑکی ہو تم، اپنا حسن دیکھو اور اپنا ظلم دیکھو۔ سنا ہے تمہارا ایک عاشق دبئی میں ہے اور ایک ہمسایہ تھا عادل، اس کے ساتھ بھی غلط تعلقات ہے تمہارے۔ کتنی گندی عورت ہو تم، کیوں قتل کیا اپنے شوہر کا؟ اشنا آہستہ سے بولی بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ صحافی نے پوچھا تو طلاق لے لیتی؟ اشنا دھیمے لہجے میں بولی نہیں دیتا تھا طلاق۔ صحافی چلا کر بولا کیا تم کو شرم نہیں ہے؟ اپنے عاشقوں کے لیے تم نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اشنا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی میں بد کردار عورت نہیں ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں۔ صحافی نے کافی برا بھلا کہا اشنا کو، پھر کہنے لگا تم کو پتہ ہے تم کو سزائے موت ہوگی۔ اس بار اشنا مسکرانے لگے الحمدللہ، جیسے چہرے پہ ایک سکون آ گیا ہو۔ ہر دیکھنے سننے والا اشنا کو گالیاں دے رہا تھا اور پھر عدالت نے اشنا کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میں فارس لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی آنکھوں میں ایک درد دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا یہ لڑکی بد کردار ہوگی، ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اسے تلاش کروں، وہ کس جیل میں ہے۔ میں نے اس کی ساری ڈیٹیل لی، بالآخر 2 ماہ بعد مجھے اس کا ایڈریس مل گیا۔ میں جیل جا پہنچا، پولیس والوں کو اپنا تعارف دیا اور صرف 20 منٹ کے لیے اس لڑکی سے ملنا چاہا۔ پہلے تو اشنا ملنا نہیں چاہتی تھی، پھر بہت کوشش کے بعد اس نے ہاں کی۔ میں جب جیل میں گیا دیکھا نورانی چہرہ، معصوم سی لڑکی، نازک سی، مصلے پہ بیٹھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا، جب نماز سے فارغ ہوئی تو اسے ملاقات روم میں لایا گیا۔ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے پولیس والے سے کہا اس کی ہتھکڑی کھول دیں۔ اشنا مجھے دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی آپ کون ہیں؟ میں نے کرسی پہ بیٹھنے کا کہا اور بتایا میں فارس ہوں۔ اسے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اشنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اشنا میرا دل نہیں مانتا، تم بد کردار لڑکی ہو، مجھے وہ راز بتاؤ جو دل میں چھپائے جی رہی ہو۔ اشنا کی آنکھوں سے آنسو چھلک گیا، آہستہ سے بولی فارس بھائی آپ کیا کریں گے جان کر؟ میں نے پیار سے کہا فارس شاید کسی اور کی زندگی بچا سکے۔ اشنا زور زور سے رونے لگی۔ پولیس کانسٹیبل بھی پاس کھڑی تھی، وہ شاید اس سے ڈر رہی تھی۔ کانسٹیبل کو باہر جانے کی ریکویسٹ کی۔ اشنا روتے ہوئے بولی میں توحید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے زبردستی شادی کر دی تھی۔ میں بہت اچھا جینا چاہتی تھی، لیکن شادی کے 10 دن بعد مجھے پتہ چلا توحید اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں سے جسم فروشی کرواتا تھا، وہ دلال تھا، وہ مجھے ہر شام ڈنر کے نام پہ لے جاتا اور مجھ سے بھی جسم فروشی کرواتا تھا۔ میں نے کتنی بار وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے، وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے میری طرح بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ توحید مجھے 50 لاکھ میں کسی کو بیچنے والا تھا، میں کیا کرتی؟ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نہ ماں نے میری خبر لی، نہ بھائیوں نے، اور میں کرمینل بن گئی، میں قاتل بن گئی۔ فارس بھائی میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، کس پہ یقین کیا جائے؟ خون سفید ہو چکے ہیں اور لوگ درندے۔ میری ماں کے ایک غلط فیصلے نے مجھے عمر قید کی مجرمہ بنا دیا، میں کسے غلط کہوں اور کسے اچھا؟ اتنے میں ملاقات کا ٹائم ختم ہوا۔ میں معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، وہ بیچاری اشنا بے گناہ فنا کر دی گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ مول ہوتا ہے، یہ بھی درندہ بن گیا کہ اس پہ یقین کریں، کس پہ بھروسہ کریں، کس کو اپنا کہیں، کس کو اپنی عزت کا محافظ سمجھیں۔ بہت سے توحید جو مرد بن کر نہ جانے کتنی اشنا کو فنا کر رہے ہیں، خدا جانے۔ میں تو اتنا کہوں گا ماں باپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ فارس صاحب مردوں یا میاں بیوی کے رشتے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایک حقیقت جو زمانے میں ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو حق کے لیے لڑنا سکھائیں، ان کی ہمت بنے، ان کی طاقت بنے۔ صرف شادی کر کے یہ نہ سوچ لیا کریں ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ وقت بہت نازک چل رہا ہے، ہر لڑکی کو فارس اتنا کہے گا محبت سے دور رہیں، نہ جانے کون سانپ بن کر ڈس جائے۔ اس تحریر کا مقصد کسی رشتے یا کسی کا دل دکھانا نہیں، بس اصلاح کرنا ہے۔